कौम मुत्तहिद है, हुकूमत और फौज मुत्तहिद है और यही बयानिया भारत को दिखाया गया और भारत के मीडिया को जवाब इस पे दिया गया। हुकूमत की क्या पॉलिसी रही पाक भारत कशीदगी में और अब आगे जाके संतास माहदे के ऊपर हुकूमत क्या करने वाली है और अपोजिशन से कैसे डील करेगी, इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया अता साहब आपके वक्त का। सर, एक हफ्ते से भारत के साथ जो कशीदगी है इसका सबको पता है और 2 दिनों में बहुत से ममालिक बीच में आए, हालांकि अमरीका, सऊदी अरब, ईरान, और इन्होंने बीच बचाव की कोशिशें की, दोनों अतराफ से राब्ते भी हुए। आपको लगता है कि इन राब्तों के बाद भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया कोई हरकत कर सकता है या कोई बेहतरी की तरफ जाने का इम्कान आपको लगता है? देखिए, इंडिया की तमाम पॉलिसी मक्कारी पे मबनी है, बदनीयती पे मबनी है और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, हमेशा इन्होंने ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जवाब बना के इनकी गार्ड में कोई ना कोई हमला किया। पुलवामा को आप देखिए ना 2019 में कि पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, इनके अपने 2 जहाज गिराए, इनके पायलट को कैप्चर किया, उसके बाद इन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ले लिया। ये करना क्या चाहते हैं? ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जवाब बना के अब इस दफा सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पे मुअत्तल करने की मजमूम कोशिश की गई है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये कोई ना कोई मिसएडवेंचर करेंगे, बिकॉज इनका पूरे इस ऑपरेशन का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की जाए। बिहार का इलेक्शन आपके सामने आपने देखा है, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस मुकम्मल तौर पे तैयार हैं किसी भी मिसएडवेंचर को डील करने के लिए और हमने इनको भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी प्रिपेयर्डनेस है, हम रेडी हैं कि हमने कभी पहल नहीं की, मगर अगर हमारी तरफ ये हाथ बढ़े तो इन हाथों को रोकना भी और तोड़ना भी हम जानते हैं। तो इस बात की पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये इनकी बदनीयती और इनकी मक्कारी और इनका फरेब, इस पे बेस करते हुए ये कोई ना कोई मिसएडवेंचर करें और उस मिसएडवेंचर का पाकिस्तान जवाब देता भी रहा है और देना जानता भी है और भरपूर मुंह तोड़ और बिफिटिंग रिस्पॉन्स इनको मिलेगा इंशाल्लाह। अता साहब, जिस किस्म का भारतीय मीडिया ने इसको हाइप बनाई है, जो प्रोपेगेंडा किया है, उसमें ये तो बात तय है कि मोदी हुकूमत पे प्रेशर बहुत ज्यादा है और इस प्रेशर में आकर आपको लगता है वो पीछे हटेगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में कोई ना कोई छोटी मोटी कार्रवाई जरूर कर सकता है और हम ये बाकायदा तौर पे तय कर चुके हैं कि जो भी जवाब होगा उससे डबल 2 गुना जवाब हम देंगे, शेर को सवा शेर के तौर पे जवाब दिया जाएगा। हमारी तरफ से ये फाइनल है। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ भारत को कोई सबूत नहीं है मुयस्सर कि ये पाकिस्तान ने करवाया। और देखिए, पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल से 150-200 किलोमीटर दूर ये जगह है। इसकी FIR रजिस्टर होती है वाकये के 10 मिनट बाद। BBC एक एनी शाहिद का बयान रिकॉर्ड करता है कि पुलिस 1 घंटे बाद पहुंचती है। तो ना सबूत है, ना कोई जवाब है। इस वाकये को अगर पूरी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाए, पाकिस्तान ने क्यों ऑफर की? वजीर आजम ने जब कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें, उससे साबित होता है कि आवर हैंड्स आर क्लीन, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और भारत जो एक मजमूम कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को इस वाकये से जोड़ने की, बिल्कुल भोंडी हरकत है। हमने तो इस मामले पर इजहार तशवीश भी किया, हमने विक्टिम्स के साथ भी इजहार हमदर्दी किया। क्या भारत ने जाफर एक्सप्रेस के हवाले से कोई बयान जारी किया था? क्या उसको कंडेम करना तो दूर की बात, मजम्मत क्या करते, उसके हवाले से इजहार तशवीश भी नहीं किया। तो भारत के अज़ाइम बिल्कुल क्लियर हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, कश्मीर के मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, सिखों के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रांसनेशनल रिग्रेशन, कनाडा और US में जिन सिखों को असैसिनेट करवाया गया है, पाकिस्तान में हमने कलभूषण इनका पकड़ा नेवल ऑफिसर जो दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस था। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कोई सबूत नहीं है, इकोनॉमिस्ट कह रहा है कोई सबूत नहीं है, अल जजीरा कह रहा है कोई सबूत नहीं है, द डिप्लोमेट कह रहा है कोई सबूत नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे भारत अपना केस प्रूव करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह सफारती महाज पे और नैरेटिव डोमेन के अंदर कामयाबी मिली है और भारत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और इस फ्रस्ट्रेशन में वो कोई हरकत जरूर कर सकता है। बट हैविंग सेड दैट, जो नाकाम कोशिश थी इस वाकये से, पहलगाम के वाकये से पाकिस्तान को जोड़ने की, वो भांडा फूट चुका है और भारत के अज़ाइम और भारत की बदनीति पूरी दुनिया के सामने रोज़े रोशन की तरह आया है।
اچھا عطا صاحب، ایک تنقید ضرور ہو رہی ہے اور مختلف حلقوں سے ہو رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مختلف چینلز پہ ہم تو ویسے صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں. ہمارا جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہونا، کلبھوشن یادو ہونا، اس کے بعد ڈی جی ISPR نے جتنے ثبوت رکھے بلوچستان کے اندر، اور اس کے اندر بھارت جتنی بھی کارروائیاں پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا ہمیں اس واقعے سے پہلے ہی بھارت کے خلاف ایک اسٹریٹجی کے طور کے اوپر دنیا کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ جناب وی آر ایکچولی دی وکٹمز؟ یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا. دیکھیے ہماری اسٹریٹجی اتنی کامیاب رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس، جو ان کا سب سے اہم ترین صدارتی خطاب ہوتا ہے، اس کے اندر پاکستان کے ٹیررزم کے ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا. تو وہ کسی وجہ سے کیا نا، اور کچھ بہت ساری ورکنگ چل رہی ہوتی ہے ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، بہت ساری انگیجمنٹ چل رہی ہوتی ہے، اور پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے ٹیررسٹ کے خلاف، ٹیررزم کے خلاف، اور ایک دیوار ہے یا ڈھال ہے دنیا اور ٹیررسٹ کے درمیان. جب ہمارا ایک شہری یا فوجی یا سپاہی یا افسر شہید ہوتا ہے، وہ جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جو 90,000 ہمارے لوگوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا. کسی اور ملک کی اتنی شہادتیں نہیں ہیں. وہ ہمارے ملک کے لیے تو جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ دنیا کو پرامن کرنے کے لیے بھی کر رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نریٹو تو بہت اچھا چلا ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ٹائم سے پہلے اگر آپ اپنے پتے کھیل لیں اور ساری بات جو ہے وہ اس طرح سے پورٹرے کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر ضائع ہو جاتی ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، ہر چیز کی ایک اسٹریٹجی ہے. تو اسٹریٹجکلی بھارت پہ ہمیں برتری ہے. ان کی فرسٹریشن، ان کے لوگوں کا مودی کے خلاف بولنا، انٹیلیجنسیا، ایکڈیمیا، میڈیا، اپوزیشن، جرنلسٹ، ہر بندہ مودی کے خلاف بول رہا ہے. پاکستان سے تو یونیفائڈ آواز جا رہی ہے. تو مودی سرکار ناکام ہوئی ہے ان دونوں فرنٹس پہ، اور وہ ہماری کامیاب اسٹریٹجی کی وجہ سے ہوئی ہے. میں پاکستان کے جرنلسٹ کو، اینکرز کو، میڈیا ہاؤسز کو، اور اپنی جین زی کو اور میمرز کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایسی ایسی میمز بنائی ہیں کہ بھارتی سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. ان کا سر چکرا گیا کہ ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں، پاکستانی ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. سر تعریف تو آپ کی بھی بنتی ہے، آپ کو بھی ہراساں کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. سننے میں آ رہا ہے مختلف کال سے آپ کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے. مجھے کوئی 200 نمبروں سے کال آئی ہے انڈیا سے، اور وہ بیسیکلی اس رات کی پریس کانفرنس ان کو بہت چبھی ہے، کیونکہ میں نے سارا ایجنڈا ان کا ایکسپوز کر دیا اور بتا دیا کہ یہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ اتنے پاگل ہو گئے کہ صبح 7 بجے سے لے کے رات تک یہ سپیم کرتے رہے، سائبر اٹیک کرتے رہے. تو ہم نے پتہ کرا لیا یہ کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کون کر رہا ہے. تو بھرپور جواب دیں گے اس کا بھی. اور یہ فون کال اور SMS سے گھبرانے والے تو ہم دن پیدا ہی نہیں ہوئے تھے بھائی. ہمیں کو آزمانا ہے، کسی اور طریقے سے آزماؤ. منہ توڑ جواب دیں گے، ڈیسائسو رسپانس ہوگا، اور پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والی آنکھ کو باہر نکال دیں. سر ویسے یہ جو آپ نے ویڈیو بیان دیا تھا کہ کچھ گھنٹوں میں بھارت حملہ کرنے والا ہے، یہ کس آپ کو انفارمیشن اگر آپ سورس ریویل کرنا چاہیں کہاں سے ملی تھی انٹیلیجنس کی؟ ہماری انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جی، کنفرمڈ انٹیلیجنس رپورٹس. یہ کوئی انفارمیشن یا سورس نہیں ہے، کنفرمڈ انٹیلیجنس رپورٹس، مطلب بالکل مستند. تو اور کچھ ایسی آپریشنل ڈیٹیلز ہیں جو میں اس وقت میڈیا پہ شاید نہ بتا سکوں، مگر ان کا ایک کنفرم ارادہ تھا، اور ابھی بھی اس کی پاسبلٹی ایک موجود رہتی ہے، مگر اس وقت ایک کنفرم ارادہ تھا جس کو ہم نے ٹائملی ایکسپوز کیا اور ایک کرائسس کو اوورٹ کیا. بالکل صحیح. اچھا سر، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ملٹری اکیڈمی میں جو سٹیٹمنٹ دیا کہ اور اس پر اپوزیشن لیڈر نے اسے بڑا آڑے ہاتھوں لیا، تنقید کی اور ہتھیار ڈالنے کے مترادف انہوں نے قرار دے دیا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ 2019 میں بانی پی ٹی آئی نے بھی ایسا ہی بیان دیا تھا. میں آج بطور پاکستانی کسی پاکستانی پولیٹیشین پہ، کسی پاکستانی سیاسی جماعت پہ تنقید نہیں کروں گا. میں آج PMLN کے طور پہ نہیں بیٹھا ہوا. آج کوئی PMLN، کوئی PTI، کوئی JUI، کوئی پیپلز پارٹی، کوئی کچھ نہیں ہے. آج ہم پاکستانی ہیں اور آج پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، اور میری پاکستانیت کا تقاضا ہے کہ میں اس کا جواب ہی نہ دوں، اور میں ان کو کہوں کہ آپ پاکستان کی بات کریں، سیاسی تنقید کو سائڈ پہ کر دیں. ہم اقرا صاحبہ آپس میں لڑتے رہیں گے، 10 دن بعد لڑ لیں گے، 20 دن بعد لڑ لیں گے. آج دشمن ایک ہے، اس کا نام بھارت ہے. آج انڈیا کو آواز دیں یہاں سے کہ ہم سارے متحد ہیں. وہاں سے تو ڈیسنٹ کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، مگر یہاں سے اللہ کا شکر ہے ہمارے میڈیا چینلز کو بین کرنا، اینکرز کو بین کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نریٹو ان کو چبھ رہا ہے اور وہ سچ نہیں سننا چاہتے. تو میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ آج پاکستان کی بات ہے بھائی، آج کوئی اور بات نہیں. سر آپ کی ویڈیو ویسے کہیں اور بھی چبھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ہنگامی بیان سے سرمایہ کاروں کے 427 ارب روپے ڈوب گئے ہیں. میں اب کس پہ کیا کامنٹ کر سکتا ہوں؟ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ اگر حملہ ہوتا تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے. تو بہت بڑا کرائسس اوورٹ ہوا.
اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ اس وقت پاکستان کی بات کریں. آج بھی اسٹاک مارکیٹ صبح بہت سارے پوائنٹس اوپر گئی ہے. اب اس کا تخمینہ لگانا کتنا لاس ہو گیا ہے, میں I don't want to comment at all. میری نیشنل ڈیوٹی ہے, مجھے 100 دفعہ یہ کہنا پڑے گا, میں کہوں گا اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے, اپنے ملک کے تحفظ کے لیے جان بھی حاضر ہے. تو وہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو میں اسے کہوں گا کہ آپ ذرا پتہ کرا لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ بہت بڑا نقصان ہوتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا. اور تب اگر وزیر اطلاعات گھر پہ سویا ہوتا میرے لیے آسان تھا, میں پریفر کرتا کہ شاید میں گھر پہ سو رہا ہوتا تو میرے لیے بڑا آسان تھا. جان جوکھوں کا کام ہے. اور یہ 3 طرح کی اسٹریٹجی ہوتی ہے ڈیٹرنس کی. نمبر 1 از کیپیبلٹی, آپ کی ملٹری عسکری صلاحیت. نمبر 2 از ریزالو, قوم کا عزم. اینڈ نمبر 3 از کمیونیکیشن. یہ دنیا کے اندر اسٹریٹجیز ہیں. تو ہم نے ان کا کاؤنٹر کیا, مقابلہ کیا, ان کو منہ توڑ جواب دیا اور ایک کرائسس کو اوورٹ کیا الحمدللہ. سر ہمارے ہاں ایک بیانیہ بہت زیادہ پذیرائی لے رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر انڈیا نے بڑے پیمانے پر کچھ کرنے کی کوشش کی تو چین ہماری ہر طرح کی ممکن اسٹریٹجیکلی ملٹری طور پر مدد کے لیے آئے گا, کیونکہ ہمارے مشترکہ مفادات, انویسٹمنٹ ان کے ساتھ جڑی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مارکا ہوا تو سب مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی چین کے ساتھ ایسا انیشیٹو پاسبل ہے اور واقعی وہ اس لیول تک آئے گا پاکستان؟ میں فورن پالیسی ایک بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے, میں ایک ذمہ دار پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوں. چین نے جو پاکستان کی حمایت کی ہے اور جو اس کی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے, اور چین نے پاکستان کی ہمیشہ ہر مشکل موڑ پہ ساتھ دیا, تو چین کی جو ایک اظہار ہے پاکستان کے لیے ہمدردی کا وہ آ چکا ہے. اس حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ریلیز کی گئی ہو یا جس حوالے سے کوئی بات کی گئی ہو. چین نے سفارتی محاذ پہ پاکستان کی حمایت کی ہے, ترکیہ نے کی ہے. ان کے پارلیمنٹیرین علی شاہین بہت اچھا بول رہے ہیں میڈیا کے اوپر, پاکستان کو سوشل میڈیا پہ سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کو بہت سارے ممالک نے اس محاذ پہ سپورٹ کیا ہے, سفارتی محاذ پہ. بٹ یہ باقی بات بڑی سینسٹیو بات ہے, اس پہ میں ابھی فی الحال کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کی کوئی ابھی پبلک کوئی ایسی چیز آئی نہیں ہے پبلک ڈومین میں, نہ کوئی پریس ریلیز آئی ہے, نہ کوئی ایسا معاملہ ڈسکس ہوا ہے. اچھا سر, پچھلے 4 سال سے انڈیا جو ہے وہ سنتاس معاہدے پر طے شدہ اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا. صرف 2023 میں وہ اس نے خط لکھا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس معاہدے میں ترمیم ہو, اور اس سارے فالس فلیگ آپریشن کے بعد اس کو بہانہ ملا اور اس نے باقاعدہ سنتاس کے اوپر اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ کیا. آپ کو نہیں لگتا یہ ہیر پھیر تو 2023 سے اور 4 دفعہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے پہلے واضح ہو چکی تھی, تو ہمیں تھوڑا سا اسٹریٹجیکلی موو پہلے کر لینا چاہیے تھا اس کو لے کے؟ آپ کو کیا پتا کہ کتنا اسٹریٹجک موو اس پہ کیا گیا ہے اور کتنے کیسز پاکستان نے سبمٹ کرائے ہیں. وہ کبھی آپ ذرا تھوڑی ریسرچ کر لیں, چیک کر لیں, تو پاکستان نے لیگلی اس پہ بہت ساری ورکنگ کی ہوئی ہے. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جب یہ کیس کسی انٹرنیشنل فورم کے پاس گیا تو بھارت کا کیس ڈیفینڈیبل نہیں ہے اور پاکستان اسٹرانگ لیگل فوٹنگ کے اوپر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ موقع آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بھارت اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور سر جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ متعلقہ فورمز کے پاس بھارت کو جانا چاہیے سنتاس معاہدے کو لے کر, اور اگر بھارت واقعی جاتا ہے اور ترمیم کرنا چاہتا ہے تو پھر پاکستان تیار ہے اس ترمیم پر بات چیت کرنے کے لیے؟ دیکھیے یہ بھی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ حساس ٹاپک ہے. پاکستان سنتاس معاہدہ جس فارم میں موجود ہے, پاکستان تو اپنے رائٹس کو انفورس کرے نا کہ ہمارے یہ حقوق ہیں سنتاس معاہدے کے تحت, جو نہ معطل ہو سکتے ہیں, جو نہ چینج ہو سکتے ہیں. اور پاکستان سنتاس معاہدے کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ کھڑا ہے, اور پاکستان سنتاس معاہدے کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کو انفورس اسی طرح کرے گا جس طرح وہ اپنی اوریجنل شیپ میں موجود ہے. تو ہمارا تو بڑا اسٹرانگ لیگل کیس ہے کہ سنتاس معاہدہ ایز اٹ از جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو یقینی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. اگر خدا نہ خواستہ کوئی جارحیت ہوتی ہے, آپ چونکہ وفاق کے نمائندے ہیں, سیاسی شخصیت ہے, اور یہ سوال کرنا آپ سے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بڑی کرٹیکل سچویشن میں قوم کو اعتماد میں لینے کے لیے اے پی سی بلانا بڑی ضروری ہے. اور اگر آپ نے اے پی سی بلانی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک پہلی خواہش کا اظہار جو ہوگا دوسری سائڈ سے وہ ہوگا بانی پی ٹی آئی کو باہر لا کے یا زوم لنک پہ بٹھا کے اس میٹنگ میں بٹھانا یا رسائی ملاقات تک دینا. تو کچھ ایسا انیشیٹو یا ایسی کوئی چیز آپ کے زیر غور؟ لوکل معاملات پہ اے پی سی کبھی نہیں بلائی جاتی ایسے معاملات پہ. اس پہ تو پارلیمنٹ کا فلور ہوتا ہے تاکہ ملک سے باہر ایک اسٹرانگ آواز جائے. باہر کے ملکوں کو کیا فکر ہے کہ آپ نے اے پی سی بلائی ہے کہ نہیں, وہ دیکھتے ہیں سینٹ سے کیا آواز جا رہی ہے, نیشنل اسمبلی سے کیا جا رہی ہے, لیجسلیچر سے کیا آواز جا رہی ہے, اسٹیٹ سے کیا آواز جا رہی ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے کیا آواز جا رہی ہے. تو دیکھیں وہ فورم ہے
اور دوسرا یہ جو بیانیہ ایک چھوٹا سا ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ اس کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے لوگ یوز کریں نہ کریں. پاکستانیت کا سوال ہے, پاکستان کا سوال ہے, اس وقت اس کو پولیٹیکل اپرچونٹی کے طور پہ نہ اس پہ بات ہونی چاہیے نہ اس کو استعمال کیا جانا چاہیے. تو سر مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے چاہے اس پہ امکان موجود رہے گا, اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا کیا جائے, اس پہ بالکل مشاورت جاری ہے. اور جب آپ لوگوں پہ سر ایک تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ ماحول اتنا کشیدہ ہے لیکن آپ لوگ ان کو آن بورڈ نہیں لے رہے معاملات کے اوپر, انہیں کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا, وہ کہتے ہیں اندرونی ماحول آپ بہتر نہیں کر رہے, گرفتاریاں چھاپے اور وہ سلسلے جاری ہیں, تو پھر بیرونی خطرات سے کیسے نپٹیں گے؟ نہیں دیکھیے, جو سینٹ کا ریزولوشن آیا, اپوزیشن لیڈر کے دفتر میں میٹنگ ہوئی اور ان کو آن بورڈ کر کے ہی ہوا, ان کی مہربانی, انہوں نے ساتھ دیا. ان کی میرا خیال ہے شاید ڈویژنز اتنی ہیں آپس میں کہ کوئی ایک گروپ کو شاید آن بورڈ نہیں لیا گیا ہوگا. میں یہ بھی بات نہیں کرنا چاہتا نا, آپ پھر مجھے اس طرف لے آئی ہیں, میں کوئی پی ٹی آئی کے خلاف آج بات نہیں کروں گا. بڑے اچھے لوگ ہیں پاکستان کے لیے, انہوں نے ریزولوشن پاس کیا, ان کا شکریہ. سر اب کیا کریں, اب آپ کی پوسٹ ایسی ہے کہ سیاسی سوالات آپ سے بنتے بھی ہیں. رانا ضرور کریں بٹ میرا جواب آپ کے سامنے ہے. بالکل سر رانا ثناء اللہ نے کل فرمایا ہے سر کہ عمران خان صاحب نہ رہا ہونے کو تیار ہے نہ بیٹھنے کو تیار ہیں, آپ بتائیں ہم ان کا کیا کریں. تو رانا صاحب شاید ایک وقت میں یہ بھی بتا دیں گے اندر ان سے کون کون ملاقاتیں کرتا ہے, کیا کیا ان سے باتیں ہوتی ہیں. آخر یہ بات تو یہ ہے کہ ہم تو بات کرنے کو جب تیار تھے اور ایک کمیٹی بلائی گئی, اس سے بیک آؤٹ کون کیا, کون اس کمیٹی کو ڈیزالو کر کے نیگوسیشن بالکل جب نزدیک لگی ہوئی تھی چھوڑ کے بھاگ گیا. تو یہ آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے, آپ بالکل دیکھ لیں پیچھے کیا ہوا. بالکل صحیح سر. مخصوص نشستوں کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے, 13 رکنی بینچ کا قیام عمل میں آیا ہے. تمام ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا, لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ 26 ترمیم کا بیانیہ اپنا کر جو ہے فیصلہ اپنے حق میں لانا چاہتے ہیں. اس تنقید پر کیا کہیں گے؟ میں تو پہلے بھی سمجھا تھا ہمارا بڑا اسٹرانگ لیگل کیس ہے اور ہم بڑی اسٹرانگ لیگل فوٹنگ پہ ہیں. میں مخصوص نشستوں پہ اب کیا بات کروں, مجھے تو اس وقت صرف مخصوص ایک جنون ہے کہ ہم انڈیا کا منہ توڑ جواب دیں اور اپنے ملک کو ڈیفینڈ کریں, اور یہی اس وقت مخصوص کچھ بھی نہیں ہے, خصوصی چیز ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا دفاع کرنا ہے ہر محاذ کے اوپر. یہ جب کیس آئے گا دیکھی جائے گی, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ لیگل کیس ہے, دونوں طرف سے لیگل آرگومنٹس ہوں گے, جس کے آرگومنٹس بہتر ہوئے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. کوئی اس میں وے فارورڈ جو ہے وہ لیگل آرگومنٹس پہ بنے گا, پریسیڈنٹس پہ بنے گا, کیس لا پہ بنے گا. اچھا سر, آپ اس بات سے تو ایگری کریں گے کہ پاکستانی میڈیا نے بڑی ذمہ داری سے اپنا کردار اس پورے معاملے پہ نبھایا ہے, حقائق پیش کیے ہیں. ایون آپ بھی جس طرح فور فرنٹ پہ جا کے لیڈ کرتے رہے ہیں وہ بھی قابل تحسین ہے, قابل تعریف ہے. سر انڈیا کا میڈیا اگر ہم دیکھیں تو جو بیانیہ اپوزیشن یہاں پر اپناتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے پاس اختیارات نہیں ہیں, تقریباً وہی بیانیہ مودی میڈیا جو ہے وہ وہاں پر اپناتا ہے, اور ڈائریکٹلی آرمی چیف کو ہر فیصلے کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا, ٹارگٹ کرنا, اور شہباز شریف صاحب کو نہیں کیا جاتا اس طریقے سے ٹارگٹ. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے گودی میڈیا پہ تو میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. پاکستانی میڈیا کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اس بیانیے کو پاکستان کی خاطر, پاکستان کے بیانیے کو, پاکستان کی سالمیت کو دیکھتے ہوئے معاملہ آگے لے کے چلے ہیں. باقی دیکھیے گودی میڈیا تو آوارہ میڈیا ہے نا, اس کی تو کوئی دین مان نہیں ہے. وہ بیسیکلی بی گریڈ بالی ووڈ ہے, ایک اے گریڈ بالی ووڈ ہے جس میں آپ فلمیں دیکھتے ہیں کہ جہاز گرا دیا, انہوں نے اس پہ بھی فلم بنا دی ہے کہ جہاز ہم نے گرایا, مار ہم نے دی ہے, چائے ہم نے پلائی, اس پہ فلم بن گئی. تو یہ مطلب ان کے ایکٹرز تک پائلٹ ٹھیک ہیں, جب وہ بیٹھتے ہیں نا سیٹ کے اوپر جہاز چلاتے ہیں تب تک ٹھیک ہے, جب اصل پائلٹ آتے ہیں مار کھا کے بیچارے چلے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی گریڈ بالی ووڈ کا ان کا میڈیا, ان پہ کیا کامنٹ کرنا, اور ہمارے لوگوں کا جو بیانیہ ہے یہاں پہ ان کو میں یہی کہوں گا پاکستان زندہ باد. سر اور آپ نے جس طرح وہ اس ویڈیو پیغام میں سب کو الرٹ کیا, بھارت کے مضمون مزاحم کو آپ نے دکھایا, اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تھوڑی سی سچویشن ہمیں ڈیفیوز ہوئی محسوس ہو رہی ہے, امریکہ بھی انٹروین کر رہا ہے, امریکہ نے بھی ذرا کہا ہے بھارت کو کہ جناب آپ ہوش کے ناخن لیں, تو اب کچھ تھوڑا سا خطرہ آپ کو ٹلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ملکوں کے ساتھ چلتی ہے اور چل رہی ہے, مگر بھارت کی مکاری بدنیتی وہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے. کہ کوئی شخص مکار ہو نا, وہ کبھی بھی دھوکہ دے جاتا ہے, کوئی بدنیت تو کبھی بھی دھوکہ دے جاتا ہے, تو اس کی تو پاسبلٹی ہے, بٹ obviously let's hope better sense prevails. ایک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ مختلف ممالک کے ساتھ ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ بڑا ریسپانسبلی ایکٹ کیا ہے ایز اے نان پرماننٹ ممبر آف یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل. اور ہمارا ایک مقام ہے بین الاقوامی سطح پہ. مودی کو پرائم منسٹر بننے سے پہلے ویزا نہیں ملتا تھا ملکوں کا, کیونکہ وہ اس کی جو کاروائیاں تھیں مسلمانوں کے خلاف, بچر آف گجرات کے طور پہ,
تو اس کا تو کردار سب جانتے ہیں. پاکستان کو بھی سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور اب امن چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو, مگر ہماری امن کی خواہش کو بھارت کمزوری نہ سمجھے. اگر اس طرف آئیں گے تو منہ کی کھائیں گے. سر اس بیانیے کو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں جو ایک, اب چونکہ ہر وہ مخالف بیانیہ جو پاکستان میں بنتا ہے بھارتی میڈیا اس کو اٹھاتا ہے, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ بانی پی ٹی آئی ہوں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے فیورٹ لیڈر ہے اگر وہ جیل کے اندر ہے تو ہم سے پاکستان کیسے لڑے گا, آ کے ہم سے کس طرح پاکستان مقابلہ کرے گا. اس بیانیے کو اب سوشل میڈیا پر آبویسلی یہاں پر بھی ایک مخصوص طبقہ ہے جو ری ٹویٹ بھی کر رہا ہے. اگر بھارت کو یہاں کے قیدیوں کی فکر پڑ گئی ہے تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ بھارت اگر اب کہہ رہا ہے کہ قیدیوں کو باہر نکالے, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ پھر آپ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بھارت ان کی ایڈوکیسی کر رہا ہے تو بالکل میں ابھی بھی کہوں گا یہ رہنے دے سوال, مطلب کیا کہہ سکتے ہیں, اس وقت پاکستان ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. تو سر جو لوگ پھر اس بیانیے کو آگے فروغ دے رہے ہیں, آپ لوگوں نے ان پیکا ایکٹ بھی کو بنایا, کرنی چاہیے, ان کو تھوڑی سی ذرا احتیاط سے کام لینا کارروائی چاہیے. ہوگی ان کے خلاف, بیکاز پھر پیکا ایکٹ ہے, پھر اگر اس طرح وہ بیانیاں تو لینا پکڑا, سوشل میڈیا اٹھائیں, پاک فوج پاکستان اور پاکستان کا بیانیہ اور بھارت کے خلاف جو ہے وہ پورا بیانیہ اس وقت موجود ہے. مجھے یہ بیانیہ اپنی ٹائم لائن پر کم از کم نظر نہیں آیا. بالکل صحیح. سر کشمیریوں کے لحاظ سے آپ کیا کہیں گے, وہاں پر جس طرح کی ظلم اور بربریت اب جاری, اور کشمیری بڑے ویجیلنٹ اور بڑے ووکل ہو کر اب اس بات کا اظہار کر رہے ہیں جناب کہ کشمیر ہماری شرک ہے. پاکستان کشمیریوں کی سفارتی, مورل اور سپورٹ جاری رکھے گا. سیاسی, مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ ہمیشہ جاری رہے گی. ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی وہ انڈیجنس موومنٹ ہے, انڈیجنس پاپولیشن ہے, ان کا جو حق خود ارادیت ہے ایز پر یو این ریزولوشن وہ ان کو ملنا چاہیے. سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور سیاسی سوال کر دوں, ورنہ پھر آپ گلہ کر دیتے ہیں. اعجاز چودھری صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے سر, اسے حکومت باہر آنے دے گی یا پھر اسی طرح جس طرح پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب بھی احتجاج اکثر کر دیتے تھے لیکن ان کا احتجاج بھی کام نہیں آتا تھا. دیکھیے سپریم کورٹ سے غالباً جو میں نے دیکھا ضمانت ہوئی ہے, کس کیس میں ہوئی ہے, باقی کوئی کیس نہیں ہے, تو بالکل اگر ان کی ضمانت ہو گئی ہے اور ان کے خلاف باقی کوئی کیس نہیں ہے تو ان کی رہائی ہو جانی چاہیے. بالکل صحیح. سر نہروں کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل کے پلیٹ فارم پر اتفاق رائے نہ ہونے پر مسترد ہوا ہے. سو اب چولستان کو آپ لوگ کس طرح سیراب کریں گے, اور پھر اب آپ کے ناقدین تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب پہلے ہی اس کو انیشیٹ نہیں کرنا تھا, اگر اس کو مسترد ہی کرنا تھا تو. میرا خیال ہے ناقدین کو پسند نہیں آیا کہ معاملہ اچھی طرح حل ہو گیا ہے. تو میں اب کیا کہوں, میں تو اس وقت وہی بات کر رہا ہوں نا, پاکستان انڈیا اینڈ پاکستان پریویلنگ اور پاکستان زندہ باد اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. بالکل صحیح, بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤف حسن صاحب. بہت شکریہ رؤف صاحب آپ کے وقت کا. سر سرحدوں پر کشیدگی ہے اور اوبویسلی یہ وقت ہے کہ قوم متحد رہے, اور بانی پی ٹی آئی نے بھی قوم کو یہی پیغام دیا کہ انڈیا کے معاملے پر قوم کو متحد ہونا چاہیے. لیکن سر جو تحریک انصاف کی باقی لیڈرشپ ہے وہ حکومت کو لتاڑ رہی ہے, کچھ تھوڑی سی منقسم بھی نظر آتی ہے. آپ کو نہیں لگتا بطور قوم یہ سیاسی اختلافات کو پیچھے رکھ دینا چاہیے ہمیں؟ تھینک یو اقرا. میں بالکل اگری کرتا ہوں جی کہ سیاسی اختلافات کو پیچھے رکھ دینا چاہیے, اور پہل حکومت وقت کیوں نہیں کرتی. یہ خان صاحب کیا کسی جرم کی وجہ سے قید ہیں, یا ہمارے یاسمین راشد کسی جرم کی وجہ سے قید ہیں, یا ہمارے وائس چیئرمین صاحب شاہ محمود قریشی صاحب, یا محمود الرشید صاحب, یا عمر صاحب, یا باقی جو لوگ ہیں جن کو پکڑا ہوا ہے, کیا یہ کسی جرم کی وجہ سے قید ہیں؟ یہ بھی تو سیاسی پرزنرز ہیں نا. تو کیوں نہیں حکومت ایک انیشیٹو لیتی ہے اور ان کو رہا کرتی, بیل ہی آؤٹ کرتے چلے. الیکشن تو وہ جو کیسز تو فائٹ کرتے رہیں گے, وہ کریں, ان کو نکالیں. یہ رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے نا ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی, بھی یہ ہمیشہ حکومت وقت کے پاس ہوتی ہے. ہم نے تو جس دن یہ پرابلم ہوا تھا اسی دن ہم نے ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کی تھی, اور ہم نے افواج پاکستان کے کو ٹوٹل سپورٹ جو ہے اس کا یقین دلایا تھا, اور ہماری لیڈرشپ بھی بار بار وہی بیان دے رہی ہے. جہاں تک انڈیا کے خلاف محاذ کا تعلق ہے تو اس میں ہم سب پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اس پہ کسی قسم کی کوئی ڈیویشن نہیں ہوگی. بالکل صحیح. سر شہباز شریف صاحب نے بھی آزادانہ تحقیقات کا اعلان کیا, لیکن عمر ایوب صاحب نے اسے ہتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دیا. حالانکہ خود پلوامہ کے بعد بھی عمران خان صاحب نے بھی یہی موقف اپنایا تھا, اور اس وقت شہباز شریف صاحب نے ان کے موقف کو سپورٹ کیا تھا. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ جی ہم انویسٹیگیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں,
ہمارا تو یہ بنتا تھا چونکہ ہمیں ایکیوز کیا گیا تھا ایک ایسے معاملے میں جس کے ساتھ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے, کچھ کرنا نہیں ہے. تو جب آپ غلط کسی کو ایکیوز کرتے ہیں تو آپ انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کرتے ہیں, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. حکومت وقت کو انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی, انڈیپینڈنٹ اینڈ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن, اور ان کو کہتے نہ کہ اس کا کسی اور کی انویسٹیگیشن جو ہے کنڈکٹ کی ہوئی اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہم اس سے بہت آگے گئے ہوئے تھے. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے اور رائٹ بھی ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اینڈ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کریں. اور آپ کیسے 10 منٹ میں, جب یہ مسئلہ ہوا ہے تو 10 منٹ کے اندر انڈین حکومت نے پاکستان کو بلیم کر دیا ہے. تو کیا ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ ادروائز 10 منٹ میں تو کوئی انکوائری نہیں ہو سکتی نا کہ آپ مورد الزام پاکستان کو ٹھہرا دیں. تو اگر ان کو یہ پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے تو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں تھی, ان کی سیکیورٹی ایجنسیز کہاں تھی؟ انہوں نے کیوں اس کو ابورٹ نہیں کروایا؟ ان کو کس طریقے سے اس کو ریٹیسٹ نہیں کیا؟ سو ان کے جو نیریٹو ہے اس میں بہت سے ہولز ہیں, بہت سے سوراخ ہیں ان میں, اور ان کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے کیونکہ انڈیا کا یہ وتیرہ بن چکا ہوا ہے کہ ان کے ملک میں اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو سیدھا بلیم جو ہے پہلے 2 منٹس میں ہی پاکستان کے اوپر پڑ جاتا ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح. اور سر, حکومت جو آپ کا بیانیہ ہے اس پر جواب یہ دیتی ہے کہ کوئی بھی اہم ملکی معاملہ ہو تو تحریک انصاف بلیک میل کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو باہر لایا جائے, ملاقات کرائی جائے, ان کا موقف سامنے رکھا جائے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر اہم قومی مسئلے پر پی ٹی آئی اجلاس کا بائیکاٹ کرتی ہے. کسی اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کیا جی. ہماری کے پی میں حکومت ہے اور ہر جو بھی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے صوبے کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ہم کسی اجلاس کا ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا. ہاں, اگر ہماری لیڈرشپ جو ہے پارٹی کی پولیٹیکل لیڈرشپ وہ نہیں جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. نہیں, بائیکاٹ ہم نہیں کرتے. ہم نے پہلے دن کہا تھا جی کہ ہم فیڈریشن کے ایک یونٹ کے ناطے ہم نے اپنی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ پوری کرنی ہے, اور ہمارے چیف منسٹر جو ہیں, ہمارا صوبہ جو ہے وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی, اپنی آئینی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بہت احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں. اور سر, جو حالات اور انڈیا کا بیانیہ ہے, ظاہری بات ہے پس پردہ محرکات تو یہی تھے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو نشانہ بنایا جاتا, اور اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ متعلقہ فورم پہ جائیں اور ان سے بات کریں. سو اگر متعلقہ فورم پہ انڈیا جاتا ہے تو آپ کی نظر میں بطور جماعت اور بطور جماعت کے رکن کس قسم کا موقف پاکستان کو اس پر اپنانا چاہیے؟ کیا طریقہ کار اور لائے عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے, انڈیا کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ انڈس واٹر بیسن ٹریٹی جو ہے اس کو یونیلیٹرلی اسکریپ کرے. اس میں 3 پارٹیز ہیں, پاکستان, ہندوستان اور ورلڈ بینک, اور یہ کنسنسس کے ساتھ اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ اگر جائیں گے, اگر وہ لے کے جائے گا, انڈیا کو چاہیے کہ لے کے جائیں, اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. تو جب وہ جائیں گے ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے یا جہاں بھی جائیں گے, تو پھر اس وقت پاکستان کو اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بہت رابسٹ طریقے سے پیش کرنا چاہیے. اور اس میں ورلڈ بینک کا ایک بہت میجر کردار ہوگا کیونکہ وہ گارنٹور ہیں اس جو ٹریٹی ہے اس کے. تو انڈیا کے پاس یا پاکستان کے پاس کوئی یونیلیٹرل رائٹ ہے ہی نہیں کہ وہ اس ٹریٹی کو اسکریپ کرے. So India is in a difficult position there. I don't think کہ کسی بھی انٹرنیشنل فورم کے اوپر جا کے ان کی سنوائی ہوگی. اور رؤف صاحب, مخصوص نشستوں کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے, 13 رکنی بینچ بھی بن گیا ہے, تمام وہ ججز شامل ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کے خلاف فیصلے دیے ہیں. محسوس یہی ہو رہا ہے کہ شاید یہ نشستیں آپ لوگوں کو نہیں ملیں گی, اور خدشات یہ بھی ہیں کہ جیسا یہ بینچ ہے اور اگر آپ لوگوں کو مل بھی جائے کوئی نشست تو شاید کوئی 27ویں ترمیم بھی بن جائے گی. پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل ہوگا اس بارے میں؟ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کو شاید انجام کا بھی پتہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا. وہ ہمیں سب کو پتہ ہے. اس بینچ کے سامنے تو جو بھی کیس جائے گا اس میں ہمیں سب کو پتہ ہے. دیکھیے, ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہم کر کیا سکتے ہیں؟ کہ بندوقیں لے کے تو سڑک پہ نہیں نکل سکتے نا. ہم کسی کے اوپر کوئی خدا نخواستہ جیسے پی ایم ایل این کرتی تھی, ہم جا کے اپنی گاڑیاں جو ہے وہ پتھروں اور اینٹوں سے بھر کے تو ہم نہیں جا سکتے نا عدالتوں میں. ہم گالی گلوچ بھی نہیں کریں گے. تو ہمیں تو جو ہمارے پاس اویلیبل آئینی آپشنز ہیں ہم ان کو ایکسرسائز کرتے رہیں گے. ہم بار بار عدالتوں میں جائیں گے. ہم جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ہم اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو انتہائی رابسٹلی پیش کرتے رہیں گے. اور ہماری جو تحریک کی ایک پرامن احتجاجی تحریک شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ابھی 2-4 دنوں میں شروع ہو جائے گی وہ, تو اس کے اوپر بھی ایک طریقہ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کے پاس کہ پرامن طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اپنے عوام تک اور باقی جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں
उन तक पहुंचाए, तो वो हम सब इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जब एक सिस्टम एक मुल्क का हाईजैक हो जाता है, तो जब 26वीं आईनी तरमीम जैसे ट्रेविस्टीज जो हैं उनको इनेक्ट किया जाता है, उनको अडॉप्ट किया जाता है, तो उसके बाद वर्चुअली आप जो पॉलिटिकल कोएग्जिस्टेंस है उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप छुरी चला देते हैं, वो आप खत्म कर देते हैं। तो वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इस मुल्क में उसको खत्म कर दिया गया है। एक मुश्किल जद्दोजहद है जो हम कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें स्टेडफास्ट हैं, हम स्टेडफास्ट रहेंगे और हम इसको जारी रखेंगे। और मेरा ख्याल है कि जहां अंधेरा होता है वहाँ रोशनी जो है वो आप उसको हमेशा के लिए तो नहीं दबा सकते ना, तो वो रोशनी जो है वो आनी है, डेफिनेटली आनी है, इस मुल्क में भी आनी है। ये इसमें मेरा यकीन है, कामिल यकीन है, और अनकरीब बहुत जल्द जो है वो रोशनी आप देखेंगे कि इस मुल्क में नमूदार होगी। बिल्कुल सही सर। 190 मिलियन पाउंड केस में रजिस्ट्रार ने जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें अपीलें तो शायद 2025 में होने का चांस नहीं है। अलबत्ता जमानत की दरख्वास्त अगले हफ्ते मुकर्रर हो चुकी है, और फ़र्ज़ करें अगर ये जमानत मुस्तरद हो जाती है तो फिर PTI क्या इस पे लाहेमल इख्तियार करेगी? अपडेट कर दूं आपको, हमने अपनी जो सजा है उसको सस्पेंड करने की पिटिशन भी मूव की है, और उसको सजा की सस्पेंशन की जो पिटिशन है वो मुकर्रर हुई है 8 तारीख के लिए। उसके बाद हमारी जो बेल है वो भी जज साहिबान ने फरमाया है कि अनलाइक व्हाट द रजिस्ट्रार हैड सेड, उन्होंने कहा है जी कि वो भी हम फौरन लगाएंगे। तो पहले तो अदालत ने फैसला करना है खान साहब की जो सजा है उसकी सस्पेंशन की दरख्वास्त के ऊपर, और बेल जो है वो फिर उसके बाद जो है उनके सामने आएगी। बिल्कुल सही। और सर एजाज चौधरी साहब की भी आज जमानत हो गई, आपको लगता है वो रिहा हो जाएंगे या कोई खदशा लाहक है कि हुकूमत की जानिब से शायद उन्हें रिहा ना किया जाए, किसी और मुकदमे में फंसा दिया जाए? उनके खिलाफ मुकदमे तो मौजूद हैं जी और भी, लेकिन मेरा ख्याल है हम उम्मीद कर रहे हैं कि जी अब एक अगर हवा का झोंका आया है तो हम उसको आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। हम चाहते हैं कि एजाज चौधरी साहब बाहर आएँ, और एजाज चौधरी साहब के साथ जो बाकी बेगुनाह कैदी हैं, हमारे सियासी कैदी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उसके अलावा महमूद रशीद साहब है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, इसके अलावा उमर साहब हैं, और भी बहुत से लोग जो यहाँ बेगुनाह कैदी वहाँ बैठे हुए हैं, हमारा ख्याल है कि उन सबको रिहा करना चाहिए, सबको रिहा करना चाहिए फौरी तौर के ऊपर। और खासकर आजकल के माहौल में, आजकल जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को जो दरपेश हैं, वहाँ इंतहाई ज़रूरी है कि एक कंड्यूसिव माहौल, एक कोएग्जिस्टेंस का माहौल जो है वो मुल्क में क्रिएट किया जाए, और उसके लिए जो PTI के खिलाफ ये जो गलत किस्म के मुकदमात खड़े किए गए हैं उनको ख़त्म करना जो है वो अशद ज़रूरी है। अच्छा सर, जमीयत उलमा इस्लाम से इत्तेहाद आखिर क्यों नहीं हो सका? एहतियाती तदाबीर अपनाई गई, बयानबाजी भी रोक दी गई, मेल मुलाकातें भी हुई, खदशात पर भी बातचीत हुई, फिर भी इत्तेहाद नहीं हो सका। आपके ख्याल में इसकी नाकामी की वजह क्या है? नाकाम तो नहीं कहूँगा जी इसको लेके, इसलिए कि जी उन्होंने इशू टू इशू के बेसिस के ऊपर तो हमारे साथ उनकी कोलैबोरेशन जारी रहेगी ना। अब अगर वो नहीं चाहते कि एक लार्जर इत्तेहाद का हिस्सा बने और जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको लेके आगे चलें, तो ये नाकामी नहीं कहा जाएगा। मैं कहता हूँ कि JUI के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे आज से 2 साल पहले तक और जो आज ताल्लुकात हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक बहुत बड़ी मैं फील करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट है, और हम चाहेंगे कि इस इम्प्रूवमेंट को हम न सिर्फ बरकरार रखें बल्कि इसको आगे बढ़ाएं। तो हम इशू टू इशू बेसिस के ऊपर उनसे राब्ते में रहेंगे, और अगर जिस भी इशू के ऊपर वो हमें सपोर्ट करेंगे हम उनको हमेशा वेलकम करेंगे कि वो हमें ज्वाइन करें। तो ये नाकामी नहीं है, मैं आई वुड बेग टू डिसएग्री विद दैट। हाँ, वो हम उनको कन्विंस नहीं कर सके कि वो हमारा जो लार्जर प्लेटफॉर्म है उसमें एक हिस्सेदार बने, और चूंकि हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने मोटिव्स होते हैं, अपने उनके टारगेट्स होते हैं, अपने उनकी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और अपने हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना तरीका एक कार भी होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उसको, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह हम उनके साथ भी चाहेंगे कि हम अपना जो ताल्लुक है, अपने जो ताल्लुकात हमारे डेवलप हुए हैं इन द लास्ट 1.5 ईयर, उनको हम फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश जो है वो करते रहें। अच्छा रऊफ साहब, आप लोगों के मीडिया सेल से ऑब्वियसली यू हैव अ लार्ज फॉलोइंग और इसमें कोई शक नहीं है, और भारत की तरफ से भी मीडिया पे एक चीज़ बहुत हाईलाइट की जा रही है। जब आपकी मीडिया की तरफ से ये बात सामने आई कि बैरूनी जारहियत से निमटना है तो खान को रिहा किया जाए और बाहर लाया जाए, और यही बात इंडियन मीडिया भी कह रहा है, तो उस बात को भी अक्सर सपोर्ट करके आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट और रीट्वीट्स हो रहे हैं। आपको लगता है ये दुरुस्त अमल है कि भारत का कोई भी बयानिया या प्रोपेगेंडा अगर इंटरनली तौर पे हम अपना लें और उसको प्रोपेगेट करें?
نہیں اقرا، یہ ہمارا بالکل ایسا آبجیکٹو نہیں ہے، نہ ہی ہماری یہ پالیسی ہے۔ اگر کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان کو ایشو ٹو ایشو بیسس کے اوپر، ایک تو دیکھیے ہم سوشل میڈیا کے ساتھ ہم ہینڈل نہیں کرتے اس کو، میں بالکل کلیئرلی آپ کو یہ بتا دوں، بار بار کہہ چکا ہوں۔ اور ہماری جو پالیسی ہے، جو ہماری جو پالیسی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، وہ ہمارا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تھرو آتی ہے۔ ابھی بھی جو انڈیا کا جس دن کرائسس شروع ہوا ہے، جو اس کی پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، کل بھی ہم نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے ایشو کی ہے، وہ ہمارا میڈیا ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، وہ ہماری اوتھینٹک پالیسی ہوتی ہے جو کہ ہمارے لیٹر ہیڈ کے اوپر ایشو ہوتی ہے۔ اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں پارٹی کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، جو میرا خیال ہے کہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور سر آپ کو لگتا ہے کہ اے پی سی اس معاملے پر بلانی چاہیے؟ کیونکہ ابھی سے کچھ دیر پہلے عطا تاڑا صاحب میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے تو نگیٹ کیا کہ کوئی بھی اے پی سی اس معاملے پر تو نہیں بلائی جا سکتی، ان کیمرہ اجلاس یا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ضرور بلایا جا سکتا ہے، تو پھر پی ٹی آئی اس پہ کیا اپنا سٹینس رکھتی ہے؟ دیکھیے اقرا، اس وقت جو نیڈ ہے وہ ہے یونٹی اینڈ ہوموجینٹی کی۔ انڈیا کا جو وار مانگرنگ ہے، ان کی جو ایک ایکسپیکٹڈ مس ایڈونچر ہے، اس کے جواب میں جو ہے پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا، آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور وہ جو رسپانسبلٹی جو اس کی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اس کی میجر رسپانسبلٹی جو ہے وہ حکومت وقت کے اوپر آتی ہے، ان کو انیشیٹوز دینا چاہیے۔ وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، اگر وہ ان کیمرہ سیشن کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ اس میں خان صاحب کی موجودگی جو ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں اور عوام کے دلوں میں بستے ہیں، ان کے دماغ میں بستے ہیں، تو ان کی موجودگی جو ہے، اس کے بغیر اس قسم کا کوئی بھی گٹ جو ہے وہ کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور تو انہیں چاہیے اور یہ تو سر نظر بھی آ رہا ہے کہ شاید وہ مشکل ہی ہو کہ باہر آئیں یا سامنے آئیں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے سر کل بیان دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نہ خود باہر آنا چاہتے ہیں، نہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو بتائیں ہم کیا کریں؟ اس پر سر آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو صرف خان صاحب پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ رانا صاحب بڑے بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں، ان کی باتوں کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہاں، ان کو ابھی تک تقریباً سال ہو گیا جب مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ کچھ لوگوں نے کیا تھا، ان کو ابھی تک وہ نہیں، ان کو وہ تلاش نہیں کر سکے۔ تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا زیادہ کوشش کریں کہ جنہوں نے میرے اوپر حملہ کیا تھا ان کو تلاش کریں۔ ایک ان کا بیان سامنے آیا تھا انہی رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ ہاں ہم نہیں ان کو تلاش کر سکتے کیونکہ انہوں نے میک اپ بہت زیادہ کیا ہوا تھا، آپ نے سنا ہوگا وہ بیان۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ایسے جو ان کے پاس کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس میں وہ لازمی ان کی تصویریں موجود ہیں، میں نے دیکھی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ ذرا اپنا کام جو ہے ان کا وہ بھی کریں۔ باقی یہ رہا کہ جی خان صاحب نہیں جانا چاہتے، خان صاحب کو ڈیل نہیں کرنا چاہتے، اینڈ وی ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اب ہمارا لیڈر جو ہے وہ ڈیل نہیں کر رہا۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری ذات کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی ہے کسی قسم کی، اور میں اسی وقت باہر آؤں گا جبکہ اس ملک کی عدالتیں جو ہیں وہاں سے میں سرخرو ہوں گا۔ اور یہ جو بڑا کنٹراسٹ ہے ہماری ساری پولیٹیکل ایلیٹ کے ساتھ، کہ جو ہمیشہ جب نکالے جاتے ہیں تو ڈیل کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، اور جب جیل میں بھی ہوتے ہیں تو کبھی ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو بیک ایک ہو جاتی ہے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک لیڈر ہے جو لیڈر ہے واقعی، اور چاہیے رانا صاحب کو چاہیے، بڑے اچھے آدمی ہیں، رانا صاحب کو چاہیے کہ کبھی بیٹھ کے ان کے بارے میں اس قسم کے الفاظ بھی جو ہے، القاب بھی ہیں، وہ بھی بیان کر دیں۔ پاکستان عرصہ دراز کے بعد ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو کہ اصول کے اوپر کھڑا ہے، جو اس ریاست کی لڑائی لڑ رہا ہے، جو اس ریاست کے عوام کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ رؤف حسن صاحب پاکستان صاحب کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے۔ دیکھتے ہیں حکومت کچھ پالیسی اپنی اس پر تبدیل کرے گی یا نہیں کرے گی، مشاورت کرے گی یا نہیں کرے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔